अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपकी राइटर लाइबा ख़ान। ये मेरा न्यू चैनल है। जल्दी से सब मेरे जो पुराने रीडर्स हैं सब सब्सक्राइब कर लें। मैं एक शॉर्ट मुकम्मल नावल के साथ हाज़िर हूँ। तो जल्दी से जिन लोगों को अच्छा लगता है वो जल्दी से सब्सक्राइब भी करते जाए और कमेंट्स में बताएं कैसा है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट के चलते हैं मुकम्मल नावल विनी इश्क की आजमाइश की तरफ, जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। चले। सुबह का वक्त, हल्की धुंध, मिट्टी की खुशबू और गांव के माहौल में सुकून बिखरा हुआ था। गलियों में चंद औरतें घरों में पानी भर रही थी। बच्चे नंगे पांव दौड़ते हुए खेल रहे थे और दूर कहीं किसी रेहड़ी वाले की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नायाब अपने छोटे से कच्चे घर से बाहर निकली। हाथ में मिट्टी का घड़ा था जिसे भरने के लिए वो करीबी कुएं की तरफ जा रही थी। उसकी चाल में सादगी और बेफिक्री थी। दुपट्टा आधा सर पर था और आधा कंधे पर पड़ा हुआ था। जल्दी करो नायाब, पानी लेकर आना, माँ ने पीछे से आवाज़ दी। जी अम्मा, वो जवाब देती हुई आगे बढ़ी। कुएं के करीब पहुंचकर उसने अपनी कलाइयों को तोड़ा मोड़ा ताकि पानी खींचने में आसानी हो। सूरज की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, उसके सांवले मगर चमकदार नकूश मज़ीद बिखर गए और फिर अचानक ज़मीन जैसे थम गई। घड़ एक घुड़सवारी अपनी ताकतवर सिया घोड़ी पर वहां आ रुका। सरदार रेहान शाह। गांव की सारी औरतें फ़ौरन एक तरफ हो गई। कुछ ने नज़रें झुका ली, कुछ ने सर पर दुपट्टा मजबूती से जमा लिया। वो इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, जिसकी एक नज़र ही सबको कांपने पर मजबूर कर देती थी। रेहान ने घोड़ी से नीचे कदम रखा। उसकी चमकदार जूतियाँ गर्द से धुंधला चुकी थी, मगर उसके रोब में कोई कमी नहीं थी। काली शलवार कमीज़, चौड़ी कलाई पर बंदी घड़ी और आंखों में वो गहरी सख्ती जो किसी को बख्शती नहीं थी। और फिर नायाब को देखकर वो लम्हे भर के लिए ठहर गया। वो पानी खींच रही थी। दुपट्टे का पल्लू एक तरफ सिरक गया था। चंद जुल्फ़ें चेहरे पर लिपटी हुई थी। उसकी बेखबरी, उसकी सादगी। कुछ लम्हों के लिए सरदार को सब कुछ थमता हुआ महसूस हुआ था, मगर तभी नायाब का हाथ अचानक फिसला और घड़ा सीधा रेहान के कदमों में जा गिरा। ये क्या हरकत थी? उसकी दहाड़ती हुई आवाज़ गूंजी और नायाब के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। उसने जल्दी से नज़रें उठाई, मगर रेहान की तेज़ निगाहों से नज़रें नहीं मिला सकी। सॉरी सरदार जी। उसकी आवाज़ हल्की थी, जैसे वो ख़ुद भी अल्फाज ढूंढ रही हो। मगर माफ़ी? ये सरदार रेहान के लिए कोई जवाब नहीं था। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि यहाँ गलती करने वाले को सज़ा मिलती थी, और सज़ा हमेशा वही होती थी जो उसका दिल चाहे। बेदहानी में सरदार से टकराने की हिम्मत कर ली। ये कहते ही रेहान ने नायाब की नाजुक थोड़ी सख्ती से पकड़ी और अगले ही लम्हे पड़ाक उसका हाथ नायाब के गुलाबी गाल पर आ लगा। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। औरतों ने घबरा कर मुंह पर हाथ रख लिए। चंद लोग पलटकर उधर देखने लगे और नायाब का दिल जैसे सांस लेना भूल गया। वो थप्पड़ नहीं था, उसकी बेगुनाह मासूमियत पर लगने वाली पहली ज़ख्म की मोहर थी। रेहान ने गहरी सांस ली और एक नज़र नायाब को देखा।
جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ کیا کیا تھا اس نے؟ ریحان کی مٹی خود بخود بھیج گئی۔ وہ جانے کے لیے پلٹا، مگر جاتے ہوئے آخری بار اس لڑکی کے بھیگے چہرے اور کانپتی آنکھوں کو دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ وہاں سے چلا تو گیا، مگر نایاب کا چہرہ، اس کا خوف، اس کا کپکپاتا وجود، سب اس کے دل و دماغ میں قید ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی، آخر یہ لڑکی مجھے کیوں بے چین کر رہی ہے؟ یہ پہلا موقع تھا جب سردار ریحان شاہ کے دل میں ایک عورت کے لیے کوئی احساس پیدا ہوا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک وسیع چوپال جہاں فیصلے سنائے جاتے تھے، آج وہاں غیر معمولی سناٹا تھا، جیسے سب کو معلوم ہو کہ آج کا فیصلہ گاؤں کی تاریخ بدل دے گا۔ چوپال کے بیچ میں ایک اونچا لکڑی کا تخت تھا جس پر سردار ریحان شاہ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی بھی جذبات سے آ رہی تھی، ٹھنڈی، سخت اور فیصلہ کن۔ سامنے نایاب کا چچا زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑے منتیں کر رہا تھا۔ سردار جی، میں نے بہت سال پہلے غلطی کی، مگر میں نے خود کو بدل لیا ہے، رحم کریں۔ ریحان نے گہری سانس لی۔ بدل گئے ہو؟ اس نے زہر خند ہنسی کے ساتھ کہا، مگر میرے چچا کی قبر تو اب بھی وہی ہے، وہ بدلے تو نہیں نا؟ نایاب پاس کھڑی تھی، اس کے نازک وجود میں لرزہ دوڑ رہا تھا، اس کے دل میں عجیب سا خوف پھیلنے لگا تھا، یہاں کچھ بہت غلط ہونے والا تھا۔ نایاب کی ماں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ سردار، جو سزا دینی ہے میرے بھائی کو دے دو، مگر میری بیٹی کو بخش دو۔ ریحان نے نظریں اٹھائی۔ سزا تو ملے گی، اور بدلے میں؟ نایاب، ایک پل کو جیسے ہوا بھی تھم گئی۔ کیا؟ نایاب کا والد کانپ گیا۔ ریحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور پورے گاؤں پر نظریں دوڑائی۔ میرے چچا کی جان گئی، اس کا بدلہ چاہیے تھا، مگر میں زندگی لینے پر یقین نہیں رکھتا، میں زندگی مانگتا ہوں۔ اس نے انگلی سیدھی نایاب کی طرف کی۔ ونی میں نایاب میری ہوگی۔ ایک دم ہلچل مچ گئی۔ نایاب پیچھے ہٹنے لگی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، یہ ظلم ہے، نایاب کے باپ نے چیخ کر کہا۔ ریحان نے سخت لہجے میں کہا، یہ فیصلہ ہے۔ چند لمحے خاموشی میں ڈوب گئے۔ نایاب کی ماں نے اس کے قدموں میں گر کر فریاد کی، مگر سردار کے فیصلے پتھر کی لکیر ہوتے ہیں، جو ایک بار کھینچ جائے وہ نہیں مٹتی۔ کچھ ہی دیر بعد نایاب سفید دوپٹے میں لپٹی سہمی ہوئی نکاح کے الفاظ سنتی رہی۔ ہر جملہ اس کے وجود پر تازیانے کی طرح لگا۔ میں نے قبول کیا۔ سردار ریحان شاہ کی گونجدار آواز نے نکاح مکمل کیا۔ نایاب کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ ریحان نے اسے دیکھا، اس کے لبوں پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ یہ نکاح محبت سے نہیں، بدلے سے ہوا تھا۔ چلو حویلی۔ اور نایاب سردار کی ملکیت بن گئی۔ حویلی کی دیواریں بلند، دروازے بھاری، اور اندر ایک ٹھنڈی بے حسی کا راج تھا۔ نایاب نے جب اندر قدم رکھا تو اس کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اب اس کی زندگی بیتنے والی تھی، مگر قید کی طرح۔ سامنے صحن میں سردار کی چچی کھڑی تھی، پختہ عمر کی، روایتی غرور سے بڑی اور سخت مزاج۔ جیسے ہی اس کی نظر نایاب پر پڑی، نفرت کی چنگاریاں اس کی آنکھوں میں جل اٹھی۔ یہ ہے وہ لڑکی، یہ ونی بن کر آئی ہے۔ بھڑاک ایک زوردار تھپڑ نایاب کے گال پر پڑا اور وہ پیچھے جا گری۔
زمین پر گرنے سے اس کے ہاتھوں میں خراشیں آ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر زبان خاموش رہی۔ تم جیسی لڑکیاں ہمارے خاندان میں عزت کے قابل نہیں ہوتی۔ چچی کی تیز آواز گونجی۔ یہاں کام کرنے آئی ہو، شہزادی بننے نہیں۔ ریحان جو اب تک خاموشی سے کھڑا تھا اچانک آگے بڑھا۔ اس کی نظریں نایاب کے گال پر جم گئی جہاں تپڑ کا سرخ نشان ابھر آیا تھا۔ دل میں ایک عجیب بے چینی پھیلنے لگی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ اس نے مٹھی بھینچ لی، آنکھیں سخت کر لی، مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ ایک پل کے لیے دل چاہا کہ اپنی چچی پر برس پڑے، مگر پھر وہ سختی سے خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، بس کرے چچی، یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ غصے سے پلٹا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ریحان کے کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ ہر بار آنکھیں بند کرتا تو نایاب کا خوف زدہ چہرہ سامنے آ جاتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں مجھے فرق پڑ رہا ہے؟ وہ جھنجھلا کر اٹھا، پانی کا گلاس اٹھایا، مگر ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ گلاس چٹاخ سے ٹوٹ گیا۔ سردار ریحان کو کسی کی تکلیف کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ دوسری طرف نایاب باورچی خانے میں جھکی برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی تھے، مگر کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ چچی کی آواز حویلی میں گونج رہی تھی، صبح سویرے اٹھ کر آنگن دھونا، کپڑے دھونا اور کھانا پکانے میں دیر نہ کرنا۔ ریحان جو اپنے کمرے میں تھا سب کچھ سن رہا تھا، ہر لفظ اس کے دل پر وار کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نایاب کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ یہ سوال اس کے اندر تیزی سے گونجنے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کی دیواروں پر جلتے دیے مدھم روشنی دے رہے تھے۔ ہوائیں تیز تھیں، جیسے کوئی خاموش طوفان قریب ہو۔ نایاب کے قدم کانپ رہے تھے، مگر وہ آہستہ آہستہ سردار ریحان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ اس کا حق تھا۔ وہ نکاح شدہ تھی، مگر نکاح محبت سے نہیں، انتقام سے ہوا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچی، ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک سخت گرفت نے اس کا بازو تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ چچی کی کرخت آواز سنائی تھی۔ نایاب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ چچی کی آنکھوں میں سختی تھی، نفرت تھی اور غصہ تھا۔ میں سردار کے کمرے میں۔ نایاب کی آواز کانپ گئی۔ یہاں تمہارا کوئی حق نہیں۔ چچی کا ہاتھ بجلی کی طرح اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ نایاب کے گال پر لگا۔ بھڑاک۔ نایاب ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کے چہرے پر شدید جلن پھیل گئی۔ کیا تم نے سوچا کہ اس حویلی میں ونی کو بیوی کا مقام ملے گا؟ جا کر ملازماؤں کے ساتھ سونا سیکھو، چچی نے سختی سے کہا۔ نایاب کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ جانتی تھی یہاں اس کی کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنے گا نہیں۔ اس نے قدم پیچھے ہٹانے کا سوچا ہی تھا کہ اچانک ایک گرجدار آواز حویلی میں گونجی، کوئی ہاتھ بھی مت لگائے اسے۔ ریحان تھا۔ وہ لمبے قدموں سے تیزی سے آیا اور ایک نظر نایاب کے سرخ پڑے گال پر ڈالی۔ اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ تم نے اسے دوبارہ ہاتھ لگایا؟ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ چچی سمیت سب لوگ سن کر کانپ گئے۔ یہ ونی ہے، اسے… چچی کچھ کہنے لگی، مگر ریحان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ یہ ونی نہیں، میری بیوی ہے۔ یہ میری بیوی ہے اور میرے کمرے میں سوئے گی۔ نایاب نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ صحیح سن رہی تھی؟ یہ وہی سردار تھا جو اسے زبردستی یہاں پر لایا تھا۔
اور آج اس کے لیے کڑا ہو رہا تھا۔ اور چچی، ریحان نے ایک قدم آگے بڑھایا، اگر میں نے دوبارہ اسے روتے دیکھا یا تمہارا ہاتھ اس پر اٹھا تو پھر میں وہ کروں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ چچی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ وہ ریحان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ ریحان نے ایک جھٹکے سے نایاب کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ نایاب کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سردار کی غیرت تھی یا کچھ اور؟ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے کمروں میں مادھم روشنی پھیلی تھی، مگر نایاب کے لیے ہر چیز تاریک ہو چکی تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں گھٹنے میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ آج کا دن کتنا ظالم تھا۔ نکاح، ونی، تھپڑ، کام کاج، جلتا ہاتھ اور یہ اجنبی ماحول۔ اماں، وہ سسکنے لگی جیسے کوئی ننھی بچی اپنی ماں کو یاد کر رہی ہو۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کے گالوں پر گرم آنسو بہتے رہے اور جلنے کے نشان کی جلن مزید بڑھتی گئی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھے ریحان نے سسکیوں کی آواز سنی، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ وہی نایاب تھی جسے وہ اپنی ضد میں یہاں لایا تھا۔ وہ سردار تھا، مضبوط، بے رحم اور سخت، مگر نایاب کے کانپتے وجود نے کچھ دیر کے لیے اس کی سختی کو پگھلا دیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ نایاب، اس کی آواز دھیمی تھی، مگر نایاب نے سر نہیں اٹھایا۔ نایاب، دیکھو میری طرف۔ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی سرخ آنکھوں میں جھانک کر لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ یہ آنسو کیوں؟ نایاب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اور زیادہ سسکنے لگی۔ ریحان نے آہستہ سے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور پھر نایاب کے جلتے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ نایاب کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی ریحان تھا نا جو چند گھنٹے پہلے اس پر ظلم کر رہا تھا۔ ریحان نے آہستہ سے نایاب کے جلے ہاتھ کو تھاما اور مرہم نکال کر اس پر لگانے لگا۔ یہ ہاتھ کس نے جلایا؟ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی۔ باورچی خانے میں جل گیا تھا۔ نایاب کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ نایاب نے نظریں چرائی۔ کیسے بتاتی؟ ریحان کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ یہ کیسا احساس تھا؟ اس نے مرہم لگایا، پھر نایاب کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے، جیسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کوئی تکلیف اسے نہیں ملے گی۔ نایاب حیرت میں اسے دیکھنے لگی، مگر ریحان کے چہرے پر آج پہلی بار سختی کے بجائے نرمی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار سردار کے دل میں نایاب کے لیے کچھ بدلا تھا۔ حویلی کا ماحول بدل چکا تھا۔ اب چچی کھلے عام کچھ نہیں کہتی تھی، مگر نایاب کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہر ممکن حربہ آزماتی۔ یہ برتن صحیح سے دو، ذرا بھی داغ نہ رہے۔ کپڑے دھونے میں دیر مت لگاؤ۔ حویلی کی عورتوں کو زبان نہیں چلانی چاہیے۔ ہر وقت کے حکم، ہر وقت کی سختی۔ سردار کی موجودگی میں وہ خاموش رہتی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتا، چچی کی آنکھوں میں سختی اور نفرت بڑھ جاتی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو تم ونی ہو، بیوی نہیں۔ یہ سب وقتی ہے، یاد رکھنا۔ سردار کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ نایاب کے دل پر ہر لفظ چھری کی طرح لگتا، مگر وہ چپ رہتی۔ کتنی بار اس کا دل کیا کہ وہ ریحان سے سب کچھ کہہ دے، مگر وہ جانتی تھی
اگر اس نے زبان کھولی تو چچی اور زیادہ تنگ کرے گی۔ 2 دن ہو چکے تھے مگر سردار واپس نہیں آیا تھا۔ نایاب کا دل ہر لمحہ عجیب سی بے چینی میں گرا رہتا۔ کہاں چلا گیا ہے وہ حویلی کے صحن میں بیٹی دیوار سے ٹیک لگائے گھنٹوں روتی رہتی۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ نہ وہ یہاں کی تھی نہ یہاں سے جا سکتی تھی۔ اماں وہ ہچکیاں لے کر روتی مگر سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس کے آنسو نہیں تھمے تھے۔ وہ صحن کے کونے میں بیٹی چاند کو تک رہی تھی۔ کاش میں اس دن پانی لینے نہ جاتی، کاش میں کبھی سردار ریحان سے نہ ٹکرائی ہوتی، کاش وہ مجھے چھوڑ دے۔ مگر کیا واقعی وہ ایسا چاہتی تھی؟ دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں ایک امید تھی کہ جب ریحان واپس آئے گا تو شاید سب کچھ بدل جائے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ سردار ریحان حویلی واپس آیا تو سب کچھ بدلا ہوا لگا، مگر وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا کہ آخر بدلا کیا تھا۔ چچی نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر نایاب کہاں تھی؟ بی بی جی اندر ہے، شاید آرام کر رہی ہے، ملازمہ نے بتایا۔ مگر ریحان کو یقین نہیں آیا۔ نایاب آرام کر رہی ہو، وہ بھی 5 دن بعد اس کی واپسی پر۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے وہی خاموشی ملی جو اس کے دل کو بے چین کر گئی۔ نایاب سامنے چارپائی پر بیٹھی تھی مگر وہ نایاب نہیں لگ رہی تھی۔ چہرہ زرد، آنکھیں اندر دھنس چکی تھی، ہونٹ خشک اور رنگت مٹیالی۔ ریحان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ نایاب نے سنا مگر سر نہیں اٹھایا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ سر اٹھاتی مگر آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ریحان نے ہاتھ بڑھایا مگر نایاب نے پیچھے ہٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ مت چھوئے مجھے۔ ریحان کا دل ایک لمحے کے لیے کانپا۔ یہ وہی نایاب تھی نا جو کبھی اس کی نظروں سے بھی ڈرتی تھی؟ مگر آج ڈر میں بغاوت کا رنگ تھا۔ ریحان کے دل میں محبت تھی مگر نایاب کے دل میں صرف درد۔ وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا مگر وہ ہر بار منہ موڑ لیتی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہتا تھا مگر نایاب کی آنکھوں میں صرف وحشت تھی۔ یہ سب کیا ہے نایاب؟ وہ جھنجھلا گیا۔ نایاب خاموش رہی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گا؟ جو ہونا تھا ہو چکا، اب کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں سنوں گا۔ کچھ نہیں سنوں گی۔ نایاب کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ریحان کو غصہ آنے لگا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں نایاب، مگر میں خود کو بھی نہیں چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ ریحان کو لگا جیسے وہ سب کچھ ہار رہا ہو۔ وہ چاہ کر بھی نایاب کو خوش نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے وہ زندگی نہیں دے پا رہا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ وہ چچی کے سائے میں چھپی حقیقت سے بے خبر تھا اور نایاب کی روز بروز بگڑتی حالت اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ کیا وہ کبھی جان پائے گا کہ نایاب کے دل میں دبے خوف کی اصل وجہ کیا ہے، یا پھر یہ فاصلے ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے؟ صبح کا وقت تھا۔ حویلی کے دسترخوان پر ناشتہ لگایا جا چکا تھا۔ سردار ریحان، چچی اور حویلی کے چند افراد دسترخوان پر بیٹھے تھے مگر نایاب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بی بی جی کو بلاؤ، ملازمہ نے دبے آواز میں چچی سے پوچھا۔ چچی نے فوراً غصے سے گھورا، ضرورت نہیں، وہ جانتی ہے کہ اسے کہاں ہونا چاہیے۔ ریحان نے چونک کر چچی کی طرف دیکھا مگر چچی نے فوراً اپنے تاثرات بدلے۔
جو باقی جگہ جگہ کوشچن مارک ڈال رکھے ہیں میں نے، یہ آپ لوگوں کے لیے کوشچن چھوڑ رکھے ہیں جس کا آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے جواب بآسانی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے کی طرف بڑھتے ہیں. سردار آپ چائے لیجئے، چچی نے مسکرا کر کہا، مگر ریحان کی نظریں دروازے پر جمی رہیں جہاں سے نایاب خاموشی سے چلتی ہوئی آئی. نایاب کا وجود کمزور لگ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے چلتے ہوئے ریحان کے قریب والی جگہ پر بیٹھ گئی. چچی کے دل میں جیسے آگ بھڑک اٹھی. یہ کیا؟ چچی نے سخت لہجے میں کہا. یہ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ نایاب کا دل دہل گیا. جاؤ جا کر باورچی خانے میں کام کرو. حویلی کی عورتیں مردوں کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھتی. نایاب نے نظریں جھکا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ریحان کا سخت ہاتھ اس کی کلائی پر آیا. بیٹھو. نایاب نے حیرت سے ریحان کی طرف دیکھا. چچی بھی سخت ہو گئی. یہ حویلی کی سردارنی ہے اور آئندہ کے بعد یہ کسی ملازمہ کی طرح کام نہیں کرے گی. ریحان کی آواز حویلی میں گونج اٹھی. لیکن چچی نے بولنا چاہا، اگر حویلی میں ملازم کم ہے تو میں اور ملازم رکھوا دیتا ہوں، مگر نایاب کو آئندہ کسی نے کام کا حکم دیا تو وہ میرا حکم عدلی سمجھی جائے گی. چچی کی خاموشی، نایاب کا سکون چچی کے ہونٹ بھیج گئے، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی. نایاب کی آنکھوں میں حیرانی تھی، مگر اس کے دل میں کچھ نرم سا پگھلنے لگا. یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اس کے لیے آواز بلند کی تھی. کسی نے اسے کمزور نہیں، عزت دار سمجھا تھا. ریحان نے نایاب کا ہاتھ تھاما اور اس کی طرف ایک گہری نظر ڈالی. تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. نایاب کا دل زور سے دھڑکا. کیا واقعی؟ رات گہری ہو چکی تھی. حویلی کے وسیع و عریض کمروں میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی. چاندنی کا نرم سا اجالا کھڑکی سے اندر آ رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا ہلکے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی. نایاب بے حد تک چکی تھی. آج دن میں جو کچھ ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. کیا واقعی سردار نے سب کے سامنے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی؟ کیا واقعی وہ اب حویلی میں صرف ایک ونی نہیں بلکہ سردار کی عزت تھی؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی. کمرے میں مکمل خاموشی تھی. نایاب نے آہستہ سے اپنے نازک ہاتھوں کی انگلیاں مروڑی. اس کی دھڑکن تیز تھی. سردار ریحان ابھی تک نہیں آیا تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کے بعد اس کے اور سردار کے درمیان کیسا رشتہ ہوگا. وہ سخت تھا، جذبات میں تیز، مگر آج اس نے جو کیا وہ نایاب کے لیے ایک خواب جیسا تھا. دروازہ آہستہ سے کھلا. نایاب کی سانسیں رک گئی. ریحان اندر آیا. اس کی چمکدار نظریں سیدھا نایاب پر جمی تھی. سو گئی؟ وہ آہستہ سے بولا، مگر اس کی آواز میں ایک گہرائی تھی. نایاب نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا. ریحان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. وہ دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ چلتا ہوا نایاب کے قریب آیا. نایاب کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. ریحان اس کے قریب آیا. بیڈ کے کنارے بیٹھ کر آہستہ سے اس کی تھوڑی تھامی. نایاب، آج دن میں جو کچھ ہوا وہ سب ٹھیک تھا نا؟ نایاب نے نظریں جھکا لی. لب کانپے مگر کچھ کہا نہیں. ریحان نے اس کی تھوڑی ہلکی سی اوپر کی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے. میں تمہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا، پہلے بھی نہیں چاہتا تھا، مگر تب سمجھ نہیں تھی. اب جان چکا ہوں کہ تم صرف ونی نہیں، میری عزت ہو، میرا مان ہو، میری شریک حیات ہو. نایاب کی آنکھوں میں
آنسو آ گئے۔ ریحان نے اپنی انگلیوں سے آہستہ سے نایاب کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہیں ہر لمحہ ڈرایا، ہر وقت تمہیں اپنی سختی سے خوف زدہ رکھا، مگر آج سے ایسا نہیں ہوگا۔ آج سے تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ نایاب کی پلکیں جھک گئی۔ ریحان نے آہستہ سے اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑا۔ ایک پل کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ نایاب نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے نایاب۔ ریحان کی سرگوشی نے نایاب کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ الفاظ وہ کبھی اس کے لیے سننے کی امید بھی نہیں رکھتی تھی۔ محبت؟ نایاب کے لب کانپے۔ ہاں، ریحان نے اس کی پیشانی پر لب رکھ کر اعتراف کیا۔ تم میری بیوی ہو اور اب میں تمہیں ویسے ہی اپنانا چاہتا ہوں جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو اپناتا ہے۔ نایاب نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائی اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ ابھری۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، محبت کی، یقین کی اور ایک نئے تعلق کی۔ چاند کی روشنی گاؤں کے کچے گھروں پر نرمی سے بکھری ہوئی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، مگر ایک گھر میں بے چینی کا سما تھا۔ نایاب کے ماں باپ کی نیند اڑ چکی تھی۔ مجھے نایاب کی فکر کھائے جا رہی ہے، ماں نے روتے ہوئے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہ جانے ہماری بچی کس حال میں ہوگی، پتہ نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ باپ نے گہری سانس لی۔ سردار نے کہا تھا نایاب اب حویلی کی عزت ہے، مگر کیا معلوم اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم اسے دیکھنے بھی تو نہیں جا سکتے۔ ماں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ گاؤں میں سردار کی مرضی کے بغیر کوئی بھی حویلی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر انہوں نے وہاں جانے کی کوشش کی تو چچی ضرور ان کی بے عزتی کرے گی۔ اور دوسری طرف نایاب کا چچا، جو کچھ دن پہلے سردار کے خوف سے دب گیا تھا، اب پھر سے اپنی گندی حرکتوں میں مشغول ہو چکا تھا۔ گاؤں کے چوراہے پر بیٹھا حقہ پیتے ہوئے وہ کہہ کے لگا رہا تھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، لڑکیوں کی کیا حیثیت، بس ایک بار انہیں بیچ دو پھر موج کرو۔ 7 بیٹے چند آوارہ قسم کے آدمی ہنسنے لگے، اور تو نے تو اپنی ہی بھتیجی کی زندگی داؤں پر لگا دی۔ ایک نے زہریلی ہنسی ہنسی، کیا فرق پڑتا ہے، اب حویلی کی ملکہ بنی پھرے گی۔ چچا نے غرور سے حقہ کا کش لگایا، اور تو؟ ایک آدمی نے طنزیہ پوچھا۔ میں؟ چچا نے مسکرا کر کہا، میں اپنے پیسوں کا مزہ لے رہا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور لڑکیوں پر پیسہ لٹاتا ہوں۔ سب کہہ کے لگانے لگے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر نایاب کی ماں کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، باپ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم کب تک ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں صبح حویلی جا رہا ہوں، باپ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر میری بیٹی کو ذرا سا بھی دکھ پہنچایا گیا تو میں سب کے سامنے سردار سے بات کروں گا۔ ماں کی سانس تیز ہو گئی۔ یہ بہت خطرناک ہوگا۔ مجھے پرواہ نہیں، باپ نے سختی سے کہا۔ اب اور خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا نایاب کے والدین حویلی جا پائیں گے؟ کیا سردار ان کی بات سنے گا، یا چچی پھر سے کوئی نیا کھیل کھیلے گی؟ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں، جہاں کوشچن مارک ہے آپ لوگ کے لیے چھوڑیں تاکہ آپ کامنٹ سیکشن میں رپلائی کر سکیں۔ صبح کی نرم دھوپ حویلی کی سنگین دیواروں پر چمک رہی تھی۔
حویلی کے وسیع صحن میں خاموشی تھی، مگر دروازے پر آہستہ آہستہ پڑتی دستک نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ نایاب کے ماں باپ دروازے پر کھڑے تھے، چہرے پر فکر، آنکھوں میں بے چینی، مگر دل میں امید تھی کہ شاید آج وہ اپنی بیٹی کی جھلک دیکھ سکیں گے۔ چچی جو صبح سے ہی نایاب پر طنزیہ نظریں ڈال رہی تھی، دروازے پر ان دونوں کو دیکھتے ہی تھپ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں کھڑی، مگر خود کو روک نہ سکی۔ کس کی اجازت سے حویلی میں آئے ہو؟ چچی کی زہریلی آواز بلند ہوئی۔ نایاب جو اندر تھی فوراً دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف آئی۔ جب اس نے اپنی ماں اور باپ کو دیکھا تو جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھر گئی، لب کپکپانے لگے اور قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ امی، ابو، وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خود بھی رو دی۔ میری بچی، تو ٹھیک تو ہے نا؟ ماں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ہاں اماں، میں ٹھیک ہوں۔ نایاب کی آواز میں سچائی تھی، مگر چچی کو یہ سب برداشت نہ ہوا۔ یہ سب ڈرامہ بعد میں کرنا، پہلے بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ ماحول میں تناؤ بڑھنے لگا، مگر جیسے ہی چچی اپنی تیز زبان کھولنے والی تھی، تبھی ریحان یعنی سردار وہاں آ گیا۔ اس نے چچی کی غصے میں بھڑکتی آنکھوں کو دیکھا، پھر نایاب کے والدین پر نظر ڈالی، جو سہمی ہوئی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ریحان نے گہری سانس لی، پھر آگے بڑھ کر نایاب کے والدین کو احترام سے سلام کیا۔ آپ لوگ اندر آئیں، مہمان بن کر نہیں بلکہ نایاب کے والدین بن کر۔ چچی کا چہرہ جسے کسی نے کالا کر دیا ہو، مگر وہ سردار کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ دانت پیستے ہوئے وہاں سے پلٹ گئی۔ نایاب کا دل بدلنے لگا تھا۔ ریحان نے جب نایاب کے والدین کو عزت دی تو نایاب کے دل میں پہلی بار اس کے لیے نرمی پیدا ہوئی تھی۔ یہ شخص اتنا بھی ظالم نہیں جتنا میں نے سمجھا تھا۔ جب اس کے والدین نے اسے خوش دیکھا اور ریحان کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے پایا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ ہمیں اب کوئی فکر نہیں، ہماری بچی خوش ہے، نایاب کی ماں نے شوہر سے کہا۔ ہاں، اور ریحان بھی اچھا انسان نکلا۔ مجھے لگتا ہے یہ ہماری بیٹی کا اچھا خیال رکھے گا، باپ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ جب وہ واپس جانے لگے، نایاب کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر دل مطمئن تھا کہ وہ اب بھی اس کے لیے دعا گو ہیں۔ ریحان نے خود انہیں دروازے تک چھوڑا اور جاتے وقت کہا، یہ دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ نایاب کی خوشی میں ہی میری عزت ہے۔ حویلی میں سب کچھ بظاہر پرسکون تھا، مگر چچی کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ وہ نایاب اور ریحان کو قریب آتا دیکھ کر تلملا رہی تھی۔ اسے ہرگز برداشت نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ محض ایک قربانی کا بکرا سمجھ رہی تھی، وہ اب اس حویلی کی سردارنی بن کر اپنی جگہ مضبوط کر رہی تھی۔ چچی کی طبیعت میں سکون تھا، نہ ہی صبر۔ وہ ہمیشہ سے اپنی چالاکی اور سازشوں کے ذریعے ہر معاملے کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتی آئی تھی، لیکن اس بار مسئلہ زیادہ پیچیدہ تھا۔ ریحان نایاب کو اپنا چکا تھا اور نایاب بھی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانے لگی تھی۔ چچی نے دیر تک سوچا اور پھر اس کے ذہن میں ایک خطرناک چال آئی اور وہ نایاب کے دل میں بدگمانی کا بیج بونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر عورت کے دل میں شک بیٹھ جائے
تو وہ ہر چیز سے منہ موڑ لیتی ہے، حتیٰ کہ محبت سے بھی۔ چچی نے ملازمہ زرینہ کو بلوایا۔ زرینہ ایک پرانی خادمہ تھی جو برسوں سے اس حویلی میں کام کر رہی تھی۔ وہ چچی کی خاص چہیتی تھی کیونکہ ہمیشہ اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ چچی نے زرینہ کو قریب بلایا اور دھیمی آواز میں بولی، نایاب کے دل میں شک ڈالنا ہے، ایسا کہ وہ خود ریحان سے دور ہونے لگے۔ زرینہ چونک گئی، مگر بیگم صاحبہ، وہ تو ابھی ابھی سردار کے قریب ہوئی ہے، کیا ایسا ممکن ہوگا؟ چچی مسکرائی، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں بس وہ کرنا ہے جو میں کہوں گی۔ زرینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور چچی نے اسے تفصیل سے ہدایات دی۔ نایاب اپنے کمرے میں تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چوٹی درست کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اندر سے خوش تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ زرینہ تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک بے چینی کے عالم میں بولی، بی بی جی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، پر آپ وعدہ کریں کہ غصہ نہیں کریں گی۔ نایاب نے حیرانی سے زرینہ کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ زرینہ نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے وہ کسی کی نظر سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر دھیمی آواز میں بولی، بی بی جی، صبح میں نے سردار صاحب کو بازار کے راستے پر جاتے دیکھا تھا۔ نایاب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تو وہ اکثر کام سے جاتے ہیں؟ زرینہ نے ایک لمحے کے لیے سانس لیا اور پھر کچھ ایسا کہا جس نے نایاب کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بی بی جی، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت عورت تھی۔ اور وہ دونوں بہت قریب نظر آ رہے تھے، جیسے کافی پرانے جاننے والے ہوں۔ نایاب کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ کون عورت؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ زرینہ نے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں بی بی، مگر وہ بہت خوش لگ رہے تھے، جیسے کوئی اپنا ہو۔ نایاب نے بے یقینی کے عالم میں زرینہ کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید کوئی غلط فہمی ہو۔ زرینہ نے معصومیت سے کہا، بی بی جی، میں نے جو دیکھا وہی کہہ رہی ہوں، باقی اب آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر زرینہ باہر چلی گئی، مگر نایاب کے دل میں شک کا طوفان چھوڑ گئی۔ نایاب کے دل میں ہزاروں خیالات امڈ آئے۔ ریحان کسی اور کے ساتھ، مگر کیوں؟ کیا وہ مجھ سے خوش نہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زرینہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر دماغ بار بار وہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ بہت خوبصورت عورت تھی، دونوں بہت قریب نظر آ رہے تھے۔ یہ جملے اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ نایاب کے دل میں ایک انجانی بے چینی نے جنم لیا۔ ریحان شام کو حویلی واپس آیا۔ نایاب نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، جیسے وہ سچ جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ریحان نے نایاب کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، کیا بات ہے، آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ نایاب نے چونک کر سر جھکا لیا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ مگر اس کے چہرے پر پیلی بے سکونی اور آنکھوں میں چھپی الجھن کو ریحان نے محسوس کر لیا تھا۔ کیا نایاب یہ غلط فہمی دور کر پائے گی؟ حویلی کی راتوں میں اکثر خاموشی کا راج ہوتا تھا، مگر آج نایاب کے دل و دماغ میں
ایک طوفان برپا تھا۔ زرینہ کی کہیں باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ سردار کسی اور کے ساتھ بازار میں تھا، وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ عورت کون تھی؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، اور جتنا وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی اتنا ہی یہ سوال اسے بے چین کر دیتے۔ مجھے خود پوچھ لینا چاہیے، ہاں یہی ٹھیک ہوگا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور لمبے لمبے قدموں سے سردار کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہو۔ سردار ریحان اپنے کمرے میں بیٹھا کوئی ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکن کے آثار نمایاں تھے۔ 5 دن شہر میں گزارنے کے بعد وہ آج ہی واپس آیا تھا اور اب کچھ دیر سکون چاہتا تھا۔ نایاب نے دروازے پر دستک دی، مگر اجازت ملنے سے پہلے ہی اندر داخل ہو گئی۔ ریحان نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نایاب؟ اجازت کا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ نایاب نے لب بھینچ لیے مگر نظر نہیں جھکائی۔ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بس ایک سوال کا جواب چاہیے۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس کی آواز سخت تھی، مگر اس کے اندر کی بے یقینی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ریحان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ کیا بات ہے؟ نایاب نے گہرا سانس لیا اور ہاتھوں کو سختی سے مٹھی میں بھینچا اور پھر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کیا آپ آج بازار میں کسی لڑکی کے ساتھ تھے؟ ریحان کی آنکھوں میں حیرت ابھری، جیسے وہ یہ سوال سننے کے لیے بالکل تیار نہ ہو۔ چند لمحے اس نے نایاب کو خالی خالی نظروں سے دیکھا اور پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی۔ نایاب نے گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالا اور دھیرے سے کہا، مجھے بس سچ جاننا ہے، کیا آپ کسی کے ساتھ تھے؟ ریحان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ سوال پوچھنے کی تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی آواز میں غصہ تھا، آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ نایاب کا دل ایک لمحے کے لیے دہل گیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ مجھے بس سچ جاننا ہے، وہ سختی سے بولی۔ مجھے بس سچ جاننا ہے، وہ سختی سے بولی۔ ریحان اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ نایاب نے بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ دیوار سے جا لگی۔ ریحان نے دونوں ہاتھ اس کے اطراف دیوار پر رکھ دیے، جیسے اس کے راستے مسدود کر دیے ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا؟ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ نایاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا مگر جواب نہیں دیا۔ ریحان نے ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ اس کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ نایاب نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ مجھے یقین کرنا ہے، مگر کیا؟ ریحان نے اس کی توڑی کو سختی سے پکڑ کر اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا، نایاب نے مشکل سے کہا۔ ریحان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اور تم نے فوراً یقین کر لیا؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ نایاب نے لب بھینچ لیے، وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ ریحان نے سختی سے اس کی کلائی پکڑی۔ مجھے تم پر اعتبار تھا، مگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ یہ جان کر بہت افسوس ہوا نایاب۔ سو گائز، جگہ جگہ جو کوشچن مارک ہے وہاں پر جلدی سے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔
اور چلیں اپنے اگلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں جو ہمارا لاسٹ پارٹ ہونے والا ہے. اوکے. نایاب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. مجھے بس بتا دے کہ یہ سچ ہے یا نہیں. ریحان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی کلائی چھوڑ دی اور پیچھے ہٹ گیا. ہاں، میں بازار میں تھا، لیکن کسی لڑکی کے ساتھ نہیں، اپنے ایک دوست سے ملا تھا. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جا کر کسی سے پوچھ لو. نایاب نے حیرانی سے اسے دیکھا. تو پھر وہ لڑکی؟ ریحان کی آنکھوں میں مایوسی تھی. پتہ نہیں تمہیں یہ بات کس نے کہی، مگر جس نے بھی کہی اس کا مقصد تمہارے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا کرنا تھا. نایاب نے بے یقینی سے اسے دیکھا. تو میں غلط تھی؟ ریحان نے طنزیہ ہنسی ہنس دی. بالکل غلط. اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ نایاب کے آنسو بہنے لگے. ریحان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے آنسو پوچھے. مجھے برا لگا، بہت برا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ابھی نہیں ہو. اس رشتے میں اور بہت کچھ ایسا ہے جسے سمجھنے میں وقت لگے گا. نایاب نے سر جھکا لیا. مجھے معاف کر دے. ریحان نے اس کے ہاتھ تھام لیے. اعتبار کرنا سیکھو نایاب. بے شک ایک ایسا زہر ہے جو رشتے کو ختم کر دیتا ہے. آئندہ اگر کوئی تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی کہے تو سب سے پہلے خود مجھ سے پوچھنا. نایاب نے سر اثبات میں ہلایا. وعدہ کرتی ہوں. ریحان نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا. اچھا لڑکی ہو تم، مگر بہت ضدی. نایاب نے بھی پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اس لمحے ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی درار بھی بھر چکی تھی. مگر یہ صرف ایک آزمائش تھی. کمرے کے ہر گوشے میں ایک حسین سی خاموشی تھی، لیکن نایاب کے دل کی دھڑکن اس سناٹے میں واضح طور پر گونج رہی تھی. سردار ریحان سامنے کھڑا، اس کی گہری نظریں نایاب پر جمی ہوئی تھی. اس نظر میں ایک عجیب سا جادو تھا جو نایاب کے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا. وہ شرم سے نظریں جھکا گئی، مگر اس کا دل قابو میں نہیں تھا. ریحان نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، جیسے کسی خزانے کی طرف جا رہا ہو، جیسے وہ ہر لمحے کو محسوس کرنا چاہتا ہو. نایاب کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی، مگر اس کے وجود میں ایک ہلچل سی مچ چکی تھی. وہ اس کے بالکل قریب آیا، اتنا قریب کہ نایاب اس کی گرم سانسوں کو اپنی جلد پر محسوس کر سکتی تھی. اس نے نایاب کی تھوڑی کو آہستہ سے چھوا اور اس کا چہرہ اوپر کیا. نایاب نے کانپتے لبوں کے ساتھ نظریں اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. ان آنکھوں میں آج محبت کا سمندر تھا جو اسے اپنی گہرائی میں کھینچ لینا چاہتا تھا. نایاب. ریحان کی آواز سرگوشی سے کم نہ تھی. نایاب نے لب بھینچ لیے. اس کے گلابی گال مزید لال ہونے لگے. ریحان نے دھیرے سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے قریب کر لیا. نایاب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ اس احساس سے انجان نہیں تھی، لیکن اس شدت کا اندازہ نہیں تھا. ریحان نے آہستہ سے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے اور نایاب کا پورا بدن سنسنا اٹھا. اس نے نظریں چرا لی، مگر ریحان نے اسے مزید قریب کر لیا. تمہیں پتہ ہے میں کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا. ریحان کی آواز میں ایک عجیب سا خمار تھا. نایاب کی پلکیں لرزی، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی.
ریحان نے نایاب کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم میری ہو، صرف میری۔ نایاب کا دل جیسے کسی خوبصورت دھن پر دھڑکنے لگا۔ ریحان نے آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور نایاب کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ مکمل طور پر اس کے سحر میں جکڑی جا چکی تھی۔ اس نے نایاب کے بالوں کو ہلکے سے سونگھا اور مسکرا کر کہا، تمہاری خوشبو میرے حواس پر چھا رہی ہے نایاب۔ نایاب کی نظریں خود بخود بند ہونے لگیں اور اس کے اندر ایک نئی تڑپ جاگی۔ ریحان نے آہستہ سے اس کے رخسار پر لب رکھے اور نایاب کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ریحان! اس کے لبوں سے آہستہ سا نام نکلا، جیسے وہ مکمل طور پر اس کے سحر میں کھو چکی ہو۔ ریحان نے آہستہ آہستہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اس کی آنکھوں پر، اور پھر وہ مزید قریب ہو گیا۔ نایاب نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اس کے دل کی دھڑکن سننے لگی۔ یہ دھڑکنیں بس اسی کے لیے دھڑک رہی تھی، اور آج کی رات یہ محبت کی رات تھی جہاں صرف محبت کا راج تھا۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جیسے سورج بھی جانتا تھا کہ آج کا دن خاص ہے۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، مگر بسترے میں گرمی کا احساس ابھی تک باقی تھا۔ نایاب نے آنکھیں کھولی تو پہلا منظر جو اس کی نظروں کے سامنے آیا وہ تھا ریحان کا چہرہ، جو گہری نیند میں تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ سخت تاثرات میں ڈھکا رہتا تھا، مگر نیند میں وہ معصوم لگ رہا تھا، جیسے کوئی بچہ ہو۔ نایاب کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، مگر جیسے ہی اس نے حرکت کی، ریحان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ریحان نے آنکھیں کھولتے ہی نایاب کو دیکھا، جو ابھی تک اسی کے سینے پر سر رکھے تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح بخیر میری سردارن۔ اس نے نایاب کی پیشانی پر لب رکھے۔ نایاب کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ ہلکی سی مسکرا کر اس سے دور ہونے لگی، مگر ریحان نے آہستہ سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز میں نیند کا خمار اور محبت کی حدت تھی۔ وہ ناشتہ؟ نایاب نے دھیمی آواز میں کہا، مگر ریحان نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج نہیں، آج تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج صرف میں ہوں، تم ہو اور یہ حسین صبح۔ نایاب کی پلکیں لرز گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ ریحان نے آہستہ سے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ تم جانتی ہو نایاب، تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی حسین خواب میں ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ خواب کبھی ٹوٹے۔ نایاب نے نظریں جھکا لی، اس کے گال مزید سرخ ہونے لگے۔ ریحان نے آہستہ سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ نایاب کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹنے لگی، مگر ریحان نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا نایاب۔ نایاب کا دل کانپنے لگا، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ریحان نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے چھوا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری موجودگی میری زندگی کو کتنی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ نایاب کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ گم ہو چکے تھے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر بوسے دیے اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر سمو لیا۔ یہ لمحے ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو نایاب۔ نایاب نے جھجکتے ہوئے اپنی باہیں اس کے گرد ڈال دی اور ریحان کے سینے سے لگ گئی۔ یہ محبت کی حسین صبح تھی،
جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، جہاں صرف محبت کی خوشبو تھی، جہاں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھ چکے تھے۔ حویلی کے وسیع صحن میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ حویلی جہاں کبھی خوف اور سازشوں کا سایہ تھا، آج وہاں سکون اور انصاف کی فضا تھی۔ ریحان ایک سنگین حقیقت جان چکا تھا۔ وہ سازش جس نے نایاب اور اس کے درمیان بدگمانی پیدا کرنی چاہی تھی، وہ اس کی اپنی چچی نے رچی تھی۔ ریحان کا خاص ملازم جو ہمیشہ اس کے وفاداروں میں شامل تھا، دبے لفظوں میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ کیسے چچی نے نایاب کے دل میں ریحان کے خلاف زہر گھولنے کی کوشش کی، کیسے وہ چاہتی تھی کہ ریحان اور نایاب کے درمیان محبت کبھی پروان نہ چڑھ سکے۔ ریحان کی آنکھوں میں سختی اور چہرے پر ٹھہراؤ تھا۔ وہ اب کسی قیمت پر ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی شام اس نے چچی کو بلایا۔ وہ سہمی ہوئی آئی، جانتی تھی کہ ریحان کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ چچی، میں نے ہمیشہ آپ کو ماں کا درجہ دیا، مگر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ریحان کی آواز گرجدار تھی، مگر اس میں دکھ بھی شامل تھا۔ بیٹا، چچی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ریحان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آج کے بعد آپ اس حویلی میں نہیں رہیں گی۔ آپ کو الگ گھر دیا جا رہا ہے۔ آپ کی عزت برقرار رہے گی، مگر آپ میرے قریب نہیں رہ سکتی۔ چچی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ریحان کے چہرے پر سختی برقرار رہی۔ وہ بہت روئی، گڑ گڑائی، مگر ریحان نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس بار وہ صرف دل نہیں، دماغ سے بھی کام لے رہا تھا۔ ادھر نایاب کا ظالم چچا اپنی عیاشیوں میں مگن تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وقت بدل چکا ہے۔ ریحان نے اس کی حرکتوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب اس کے جرائم کے تمام ثبوت مل گئے تو ریحان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر پولیس کو بلا لیا۔ جب پولیس نے نایاب کے چچا کو ہتھکڑیاں پہنائیں تو وہ چیخا، چلایا، مگر اب کوئی اس کی بات سننے والا نہیں تھا۔ نایاب کے والدین جو کبھی کمزور محسوس کرتے تھے، آج ان کے چہروں پر سکون تھا۔ نایاب نے اپنے والدین کو پہلی بار مطمئن دیکھا اور اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ حویلی کی دیواروں میں اب صرف سازشیں نہیں، خوشیاں بھی بسیرا کر چکی تھی۔ نایاب اور ریحان کی زندگی میں اب کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ایک شام جب نایاب باغ میں کھڑی تھی تو ریحان اس کے پاس آیا۔ وہ آج ہلکا سا مسکرا رہا تھا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے کندھوں سے اتر چکا ہو۔ اب تو خوش ہو؟ اس نے آہستہ سے نایاب کی کلائی تھامی۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے اب ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں رہی۔ ریحان نے نایاب کو اپنی باہوں میں بھرا۔ اب بس محبت ہے، سکون ہے اور ہماری اپنی دنیا ہے۔ نایاب نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ریحان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جیسے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہو۔ حویلی کے در و دیوار جو کبھی گواہ تھے سازشوں کے، آج محبت کے رنگوں میں رنگ چکے تھے۔ اب یہاں صرف خوشیاں تھیں اور ہمیشہ رہنے والی تھی۔ سو گائز، یہیں پہ ہوتا ہے ہماری آج کے مکمل ایپیسوڈ کی یہ سیریز ختم۔
یہ ونی عشق آزمائش ناول جو ایک کمپلیٹ بیس پر ہے، 8 ڈفرینٹ بیس پر بھی ہے، یہ میں نے لکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا جیسے کہ لکھا ہوا آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ میرا پہلا شارٹ مکمل ناول کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ جو پڑھ رہا ہے چینل کو سبسکرائب کر دو، کمنٹس میں بتاؤ کہ کیسا لگا ناول۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ ناول پر بھی ملیں گے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ رائے بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو کس بیس پر ناول چاہیے ہوگا، میں اسی بیس پر آپ لوگوں کو ناول لکھ کر دے سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور باقی سب اپنا خیال رکھ لیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ چینل کو بھی سبسکرائب